मैं गन्ने का जूस बेचने वाला गरीब मेहनत कश था। जब मैं मुकाबले का इम्तिहान पास करके असिस्टेंट कमिश्नर बना, तो इससे पहले मैंने अपनी बूढ़ी क्लास टीचर को ढूंढा, जिसने अपना जेवर बेचकर मेरी फीस जमा की थी। लेकिन जैसे ही मैं इसके घर पहुंचा, ये देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि इस औरत को ढूंढते हुए मुझे 2 घंटे गुजर चुके थे। मैं बड़ी मुश्किल से इस मोहल्ले में पहुंचा था। छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे घर। साफ पता चलता था यहाँ पर सिर्फ गरीब लोग ही रहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर रहती थी, मैं इसकी किस्मत बदलने के लिए आया था, बस वो मुझे मिल जाती। बड़ी मुश्किल से पूछते पूछते घर तक पहुंचा, लेकिन अभी घर के बाहर ही पहुंचा था कि अंदर से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें सुनाई दी। थोड़ा अंदाजा हो रहा था कि क्या हो रहा है। शायद मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए था, शायद इनका जाती मामला था। लेकिन मैं अंदर दाखिल हो गया और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया, क्योंकि सामने कुछ नहीं, मेरी किस्मत का दरवाजा खुला पड़ा था। क्योंकि मेरा एक बढ़ाया कदम मुझे मेरी किस्मत का बादशाह बनाने वाला था। ये वो माहौल था, अगर मैं सही फैसला करता तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती। मैंने एक बेहतरीन फैसला किया। मैंने फैसला किया कि मैं इस औरत से, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं अनगिनत ख्वाबों का अमीन था, गुर्बत की छाँव में पला जवान हुआ। सड़क के किनारे एक टूटे फूटे मकान में रहता था, जिसकी छत बारिश के दिनों में पानी से लबरेज हो जाती थी। जमीन कच्ची, दीवारें पुरानी, दिन में चमकते ख्वाब। हर रोज जब मैं आँख खोलता, मेरी छत पर लटकते बल्ब की कमजोर रोशनी में मेरा दिल एक नई उम्मीद से भर जाता। मेरे अब्बा दुनिया से जा चुके थे, एक बूढ़ी माँ, 2 छोटे बहन भाई मेरे सहारे थे। तालीम का शौक था, जहानत मेरी पहचान थी, मगर हालात ने मुझे स्कूल से रेढ़ी तक ला फेंका। छठी जमात से 10वीं तक मैं हमेशा पोजीशन लेता था। इंग्लिश मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था। मैं बड़े एतमाद से बोलता, मेरी आवाज़ में नरमी थी, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त, लहजा साफ। जब मैं बोलता, रुक जाते, मुस्कुराते, सुनते, हैरान होते। मेरे गन्ने के जूस की रेहड़ी पर ज्यादा लोग जायके के नहीं, मेरी शख्सियत के मदाह थे। सफ़ेद कड़ाकेदार कुर्ता, नीला साफ पैंट, साफ सुथरा चेहरा, तराशे हुए बाल, सुनहरी धूप में चमकती सब्ज आंखें, गोरी रंगत, होंठों पर हल्की मुस्कुराहट। हर गुजरने वाला 2 लम्हे रुक कर देखता, बच्चे हंसते, बड़ी नजरें जमाकर हैरत से देखते, नौजवान रश्क से टकते। अक्सर लोग सवाल करते, भाई आप जैसे पढ़े लिखे यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मुस्कुरा देता, जवाब देने का हौसला नहीं होता, अंदर से टूट चुका था। ख्वाब बिखर चुके थे, उम्मीदें मदम हो चुकी थी, मगर हाथ खाली थे, जेब खाली थी। छोटे बहन भाई, किताबें, कापियां, माँ की दवा, बिजली का बिल, सब मेरी रेढ़ी से जुड़े थे। मैंने हार नहीं मानी, हर रोज नए जज्बे से उठता, गन्ने खरीदता, बर्फ लाता, मशीन चलाता, शाम को बचत गिनता। दिन गुजरते गए, मगर अंदर की आग बढ़ती गई। मैं खुद से सवाल करता, मैं सिर्फ गन्ने वाला बन के रह जाऊंगा? क्या मेरे ख्वाब कभी हकीकत बनेंगे? क्या मेरा दिमाग, मेरी सलाहियतें, मेरे अल्फाज सब गली के धुएं में ज़ाया हो जाएंगे? क्या कोई मौका मेरे लिए बचा है? मेरे नसीब में धूप है, पसीना है, थकन है। एक दिन ऐसे ही, जब दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी, मैं मशीन चला रहा था। मेरी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। सामने एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद दुपट्टा सर पर था, आंखों में हैरत थी, चेहरे पर हैरानी का रंग। मैंने नजर उठाई, पहचानने की कोशिश की। वो मेरी स्कूल टीचर जुबैदा थी। मेरी आवाज़ बंद हो गई, दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ रुक गए। लम्हा ठहर गया। वो कहने लगी, बिलाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें मैट्रिक करवाया था, हम तो समझे थे तुम किसी बड़ी पोस्ट पर होगे, किसी ऑफिस में बैठकर हुक्म दे रहे होगे, अच्छी वर्दी में होगे, फाइलों के ढेर में मसरूफ होगे, तुम तो गन्ने बेच रहे हो। मैं खामोश खड़ा था, आंखें झुकी हुई थी, चेहरे पर शर्मिंदगी थी, जुबान साथ नहीं दे रही थी। वो करीब आई, बोली, मुझे गौर से देखा, कहने लगी, तुम तो वैसे ही खूबसूरत हो जैसे स्कूल के दिनों में थे। तुम्हारी सब्ज आंखें अब भी बोलती हैं, तुम्हारी शक्ल में मासूमियत है, तुम्हारी मुस्कुराहट में चमक। मैंने हिम्मत की, इनको सच बताया, गुर्बत का जिक्र किया, अब्बा की मौत का बताया, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी का जिक्र किया, पढ़ाई छोड़ने का दुख बयान किया। इनके चेहरे पर दुख था, आंखों में नमी थी। वो बोली, बिलाल तुम तो मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट थे। याद है, मैं तुम्हारी फीस खुद दिया करती थी, क्योंकि तुम हर इम्तिहान में पहला नंबर लाते थे। मुझे तुमसे हमेशा उम्मीद थी कि तुम बहुत आगे जाओगे, तुम कौम का फख्र बनोगे। तुम्हारी सलाहियतें, तुम्हारे बोलने का अंदाज, तुम्हारी समझ बूझ, सब कुछ गैर मामूली था। मगर ये गुर्बत है ना बेटा, ये बड़े बड़े ख्वाब खा जाती है, तुम जैसे हीरो को मिट्टी में छुपा देती है। मैं खामोश रहा। वो कहने लगी, मेरा नंबर रख लो, मैं कभी कभार तुम्हें कॉल कर लिया करूंगी। शायद किसी दिन कोई रास्ता बन जाए, शायद कोई मौका निकल आए। मैंने इनका नंबर रख लिया। दिल में उम्मीद जागी, वही जुबैदा टीचर जो कभी हमें प्यार से पढ़ाया करती थी, जो हर बच्चे से मोहब्बत से बात करती, जो हमें सिर्फ तालिब इल्म नहीं, अपनी औलाद समझती थी, अब बूढ़ी हो चुकी थी। आंखों के गिर्द झुर्रियां थी, आवाज में लर्जिश थी, मगर दिल वही, नरम मिजाज, वही खुशबू, वही। मैं इनसे मिलके
خوش ہوا۔ میرے دل میں برسوں پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ ان کا وہ کلاس روم میں پڑھانا، ان کا بلیک بورڈ چاک سے لکھنا، ان کا ہماری تعریف کرنا، ان کی مسکراہٹ، ان کے ہاتھوں میں خوشبو، وہ سب کچھ واپس لوٹ آیا۔ جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے میں پھر 10 سال کا بچہ بن گیا ہوں۔ ان کے ساتھ چند لمحے گزار کے دل ہلکا ہو گیا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ ان کی باتوں میں خلوص تھا، ان کی نظروں میں سچائی، ان کی باتوں میں مجھے لگا شاید میرا وقت پھر آ سکتا ہے۔ شاید قسمت ایک بار پھر میرے دروازے پر دستک دے گی، شاید میں پھر خواب دیکھ سکوں گا۔ ان کے الفاظ میرے اندر اترتے گئے، میں نے ان کی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دی۔ ان کے الفاظ میرے لیے دعا کی طرح تھے۔ میں نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا، دل چاہا کہ رک جائیں، باتیں کریں، پر وہ چلی گئیں۔ میں نے دوبارہ ریڑھی کی طرف دیکھا، گنے اٹھائے، مشین چلائی، مگر اب دل میں ایک نئی امید تھی، ایک نئی روشنی تھی۔ جیسے اندھیرے میں ایک شمع جل گئی ہو، جیسے کوئی نئی صبح ہونے والی ہو، جیسے بادل چھٹنے والے ہوں، جیسے میری زندگی کا رخ بدلنے والا ہو۔ میں نے اس دن پہلی بار خود سے وعدہ کیا کہ میں یہیں نہیں رکوں گا، میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، میں اپنے ٹیچر کا مان رکھوں گا، میں اپنے خوابوں کو دفن نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے بہن بھائیوں کو بہتر زندگی دوں گا، میں ماں کے چہرے پر خوشی لاؤں گا، میں گنے کا جوس بیچتا ہوا بھی اپنی عزت کو سودا نہیں کروں گا، میں خود کو بہتر بنانے کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اور اب مجھے یقین تھا کہ زبیدہ ٹیچر کا ملنا اتفاق نہیں، پیغام تھا۔ شاید قدرت نے میرے لیے کوئی نیا راستہ چنا ہے، شاید میرے وقت کا آغاز ہونے والا ہے۔ میرے دماغ میں ٹیچر کی یہ بات یوں پیوست ہو گئی جیسے برسوں پرانا تیر کسی درخت میں گڑ جائے۔ تم تو بڑے ذہین تھے، ہمیں امید تھی کہ تم کچھ بڑا کرو گے۔ ان کے لہجے میں جو دکھ تھا وہ میرے اندر ایک طوفان سا برپا کر گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے انہوں نے میری امید توڑی، جیسے میں ان کے اعتبار پر پورا نہ اترا، جیسے میرے اندر جو چنگاری تھی وہ بجھنے لگی تھی، جیسے خوابوں کا وہ روشن دائرہ جس میں میں نے خود کو ہمیشہ اعلیٰ مقام پر دیکھا تھا، دھند میں گم ہو چکا تھا۔ اسی دن میں نے خود سے وعدہ کیا میں کچھ بن کے دکھاؤں گا، میں صرف ان کے لیے نہیں، اپنے لیے، کیونکہ اگر میں نے خود کو ثابت نہ کیا تو میری ساری زندگی اسی ریڑھی کے ساتھ جڑ کر رہ جائے گی۔ میرے لیے یہ فیصلہ مشکل تھا، گھر میں بھوک تھی، ماں کی ادھوری دوائیں تھی، بہن بھائیوں کے اسکول کی فیسیں تھی، روز کی ضرورتیں تھیں جن کا بوجھ صرف میرے کندھوں پر تھا۔ ایسے میں پڑھائی کو وقت دینا، خوابوں کو وقت دینا، ان کے لیے جگہ نکالنا ایسے ہی تھا جیسے پیاسے کو صحرا میں پانی تلاش کرنا۔ پھر بھی میں نے فیصلہ کیا، میں نے دن بھر گنے کا جوس بیچا، جب گاہک کم ہوتے میں کتابیں کھول لیتا، گرمی سے شرٹ بھیگ جاتی، دھوپ میں آنکھیں چمکنے لگتی، مگر میں لفظوں میں کھویا رہتا۔ کچھ گاہک حیرت سے دیکھتے، کچھ مذاق اڑاتے، کچھ کہتے یا تو پڑھائی کر لو یا دکانداری چلا لو، دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتے، کچھ یوں سمجھتے جیسے میں کوئی تماشا ہوں، ان کو کیا خبر میرے دل میں کیا ارادہ ہے، میری نگاہ میں کیا منزل۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ کوئی گاہک کھڑا ہوتا اور میں کتاب میں ایسا ڈوبا ہوتا کہ اس کی موجودگی کا پتہ ہی نہ چلتا۔ کچھ ناراض ہو کر چلے جاتے، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میری نظر اس وقت ایک بڑی دنیا پہ تھی، ایک روشن مستقبل پہ تھی۔ میں نے مقابلے کے امتحان کی تیاری کا فیصلہ کیا، نہ کوئی کوچنگ تھی، نہ کوئی گائیڈ، بس پرانی کتابیں تھی، یادداشت کا سہارا تھا، اماں کی دعائیں تھی، اندر کا جنون تھا۔ جب کبھی تھک جاتا، ماں کا چہرہ یاد آتا، کبھی ہار ماننے کو دل کرتا تو ٹیچر کی باتیں دل میں گونجنے لگتی۔ کئی دن بھوکا بھی رہا، کئی راتیں روشنی کے بغیر گزاری، مگر پڑھنا نہیں چھوڑا۔ پھر وہ دن آیا جب میں نے امتحان دیا، پورا دل لگا دیا، جیسے سب کچھ اسی پر لگا ہو۔ پھر انتظار شروع ہوا، دل بے چین رہنے لگا، ہر لمحہ خیال آتا اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، ماں کو کیا جواب دوں گا، بھائی کیا سوچیں گے، ریڑھی پہ دوبارہ جانا پڑے گا، پھر کوئی چھوٹا موٹا کام ڈھونڈنا پڑے گا۔ انہی سوچوں میں دن گزرتے گئے۔ جب نتیجہ آیا، میں نے دیکھا میں نے ٹاپ 15 میں ہوں، میری اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ لگ گئی، تو وہ لمحہ میرے لیے قیامت کا دن نہیں، خوشیوں کا دن تھا، جیسے آسمان سے روشنی اتری ہو، جیسے بادلوں کے پیچھے سے سورج جھانکنے لگا ہو، جیسے برسوں کی محنت ایک پل میں رنگ لائی ہو۔ میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، بہن بھائی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، محلے والے مبارکباد دے رہے تھے، ریڑھی کے سامنے وہی گاہک جو کبھی شکایت کرتے تھے اب تعریفی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میری کہانی نہ صرف شہر میں بلکہ میڈیا تک بھی پہنچی، گنے کا رس بیچنے والا اسسٹنٹ کمشنر بن گیا، یہ سرخی ہر طرف گونجنے لگی، میرے انٹرویوز ہوئے، میری تصاویریں چھپی، میرا ذکر اخبارات اور ٹی وی پر آیا، لوگ تعریفیں کرنے لگے، دعائیں دینے لگے، جو کبھی کہتے تھے تم کچھ نہیں کر سکتے اب وہی مجھے فخر کہنے لگے۔ نہ صرف نوکری ملی بلکہ گھر بھی ملا، سرکاری گاڑی بھی ملی، عزت بھی ملی، سکون بھی ملا۔ وہی چہرہ جو پہلے دھوپ میں پسینے سے تر ہوتا، اب ایئر کنڈیشن کمرے میں فائلوں کے بیچ بیٹھا فیصلے کرتا، جو کبھی دوسروں کے رحم و کرم پر تھا اب خود لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ کچھ دن لگے خواب سنوارنے میں، اپنے گھر والوں کو سرکاری گھر میں شفٹ کیا، سامان خریدا، ادھار اتارا، اماں کی نئی دوائیں لایا، بہن بھائیوں کے لیے اچھی کتابیں لایا، زندگی کو نظم دیا۔ پھر ٹریننگ کا وقت آیا، نئے ماحول، نئے لوگ، نئے اصول، نئی ذمہ داریاں، ہر لمحہ کچھ سیکھا، ہر دن کچھ نیا جانا، اپنی حیثیت کو سمجھا، اپنی طاقت کو پہچانا۔
پھر جب باقاعدہ ڈیوٹی شروع ہوئی تو دل میں ایک ہی احساس تھا کہ اب میں وہ بلال نہیں رہا جو ریڑھی پہ گنے بیچنے کا کام کرتا تھا. اب میں وہ بلال ہوں جس نے خوابوں کو حقیقت میں بدلا، جس نے حالات کے سامنے ہار نہیں مانی، جس نے ٹیچر کی امیدوں کو توڑنا نہیں، جس نے غربت کی زنجیروں کو توڑ کر اپنی تقدیر لکھی. میرے چہرے پر جو اعتماد پہلے تھا اب اس میں وقار بھی شامل ہو گیا. میرے لباس میں جو صفائی پہلے تھی اب اس میں وقار کا اضافہ ہو چکا تھا. کچھ لوگ کہتے بڑے عہدوں پر ہمیشہ خوبصورت لوگ ہی ہوتے ہیں. ان کا کہنا تھا خوبصورتی بھی ایک معیار ہے. میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میری خوبصورتی نے بھی میرا ساتھ دیا، مگر اصل بات یہ کہ دل خوبصورت ہو تو چہرے بھی نرمی آ جاتی ہے. میری کامیابی، میری محنت، میری دعا، میری ماں کا صبر، میری ٹیچر کا یقین سب شامل تھے. اب میں وہی بلال تھا مگر میری زندگی بدل چکی تھی. میری سوچ، میرا رویہ، میری ذمہ داریاں، میرا دائرہ سب بدل چکا تھا. میری ماں نے جس دن کہا تمہاری منگنی تمہاری کزن سے ہو چکی ہے، جلد شادی کی تاریخ بھی رکھنی ہے، میرے دل میں کچھ عجیب سا ہونے لگا. بچپن سے اس لڑکی کو جانتا تھا. اس کی ماں کی وہ بات جو برسوں پہلے سنی تھی کانوں میں گونجنے لگی. اس دن جب میری ماں اس کے گھر رشتہ لے کر گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ غریب ہو لیکن شکل صورت کے اچھے ہو اس لیے تو اپنی بیٹی دے رہے ہیں. یہ جملہ تیر بن کر میرے سینے میں پیوست ہو گیا تھا. میں نے کچھ نہیں کہا. ماں خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں میں وہ دکھ تھا جو صرف ایک ماں ہی محسوس کر سکتی ہے. ماں نے وقت کے ساتھ اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا لیکن میں کبھی نہیں بھولا. میرے دل میں یہ بات کسی خراش کی طرح رہ گئی تھی. ماں نے کہا بیٹا اس وقت وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی. ہم واقعی غریب تھے. اب اگر امیر ہو گئے ہیں اور ہم یہ رشتہ توڑ دیں گے تو دنیا ہمیں برا کہے گی. رشتہ تو انکار نہیں کرتا، ہم کریں گے تو ہماری عزت پر داغ لگے گا. میں نے ماں کی بات مان لی. میں نے کہا ٹھیک ہے جو ہونا ہے ہو جائے، میں اس سے شادی کروں گا. دل میں ایک خلا ضرور تھا پر ماں کی خوشی میرے لیے سب کچھ تھی. انہی دنوں میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ میں اپنی پرانی استاد زبیدہ ٹیچر سے ملوں جو میری زندگی میں روشنی کی پہلی کرن تھی، جنہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا، مجھے اسکول میں رکھا، میری فیس اپنی جیب سے دی، مجھ پر یقین کیا، میری صلاحیتوں پر بھروسہ کیا. وہ میری زندگی کی واحد انسان تھی جنہوں نے کبھی میرے چہرے سے نہیں میری آنکھوں سے میری ذہانت کو پہچانا. اب میں اسسٹنٹ کمشنر بن چکا تھا اور میرے پاس سب کچھ تھا. سرکاری گاڑی تھی، اختیار تھا، عزت تھی، مقام تھا. وقت تھا کہ میں ان کے پاس جا کر شکریہ ادا کروں، ان کو بتاؤں کہ آپ کی دعائیں رنگ لے آئی، آپ کی امیدوں نے مجھے ہارنے نہیں دیا، آپ کا اعتبار میرے لیے طاقت بن گیا. ان سے ملنے کے لیے میں نے خاص تیاری کی، ان کے لیے تحفے خریدے، ان کے لیے پھول لایا، ان کے لیے وہ سب کچھ لایا جو میں لا سکتا تھا. میں نے ان کا نمبر نکلوایا، ان کا پتہ لگایا. ظاہر ہے میرے لیے یہ سب کچھ مشکل نہیں تھا. میں نے فیصلہ کیا خود جا کر ملوں گا، خود جا کر بتاؤں گا. جس بلال پر انہوں نے اعتماد کیا تھا وہ کسی مقام پر پہنچ چکا ہے. اب وہ بلال سرکاری وردی میں ان کے سامنے کھڑا ہوگا جو کبھی ان کے پیسوں سے پڑھا کرتا تھا. ان کے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتا پر شکریہ تو ادا کر سکتا تھا. گاڑی نکلوائی، پتے پر روانہ ہوا. راستے میں دل کی دھڑکن تیز تھی، آنکھوں میں جذبات کا طوفان تھا. دل میں عجب سا ولولہ تھا کہ جب وہ مجھے دیکھیں گی تو کیا ہوگا، وہ کیا کہیں گی، ان کا رد عمل کیسا ہوگا. میں بار بار ذہن میں یہ منظر لاتا کہ دروازہ کھلتا ہے، میں اندر داخل ہوتا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں، خوش ہو جاتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں، ان کی خیریت پوچھتا ہوں، ان کا حال جانتا ہوں، ان کی زندگی کی مشکلات سنتا ہوں، ان سے اپنی کامیابی کا راز بانٹتا ہوں. راستہ لمبا تھا، سوچیں گہری تھی، خیالات مسلسل آ رہے تھے. دل کو سکون نہیں تھا، جیسے کوئی بے چینی، کوئی انجانی کشش ہو. گاڑی جب اس محلے میں داخل ہوئی تو منظر بدلنے لگا. یہ جگہ بہت پرانی سی لگ رہی تھی. چھوٹے چھوٹے گھر، کمزور دیواریں، تنگ گلیاں، گرد آلود راستے، چھوٹے چھوٹے بچے ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے، کچھ عورتیں پانی بھرنے کے لیے لائن میں لگی ہوئی، کچھ بزرگ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے. منظر دل کو چھو رہا تھا. میری سرکاری گاڑی ان سڑکوں پر ٹھیک سے نہیں چل پا رہی تھی. کہیں نالیوں کا پانی، کہیں پتھروں کی رکاوٹ، کہیں موڑ اتنے تنگ کہ گاڑی مڑ ہی نہ سکے. میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بس یہیں روک دو، میں پیدل جاتا ہوں. ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا، دوسرے ہاتھ میں تحفے کا بیگ تھا. وردی میں تھا، شان سے چل رہا تھا. لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے. کچھ دروازے کھل گئے، کچھ کھڑکیاں ہلنے لگی، کچھ بچے رک گئے، کچھ بوڑھے اٹھ کھڑے ہوئے. میں آگے بڑھتا گیا. ہر گلی، ہر موڑ، ہر قدم مجھے ماضی کی طرف لے جا رہا تھا، جیسے ہر اینٹ، ہر دیوار مجھے دیکھ کر میرا نام لے رہی ہو. وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں بھی ان بچوں کی طرح ننگے پاؤں انہی گلیوں میں بھاگا کرتا تھا. وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب میں ایک پیسے کے لیے تڑپتا تھا. ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، پسینے کے قطرے ماتھے پر آنے لگے. گلیوں میں کچھ لوگ پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ نے پہچان لیا تھا، کچھ بڑبڑانے لگے تھے. میں اس سے بے خبر اپنے مقصد کی طرف بڑھتا گیا. دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ ٹیچر سے ملنا ہے، ان سے نظریں ملانی ہے، ان کو بتانا ہے کہ وہ جیت گئی، ان کی سوچ جیت گئی، ان کا ایمان جیت گیا.
ان کی دعا جیت گئی۔ میں ان کے دروازے کے قریب پہنچا، کچھ لمحے رک گیا۔ دل عجیب سے خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے دعا مانگی ہو، جیسے اندر کے طوفان کو روکنے کی کوشش کی ہو۔ پھر قدم بڑھایا۔ دروازہ ابھی بند تھا، مگر اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی، جیسے کسی بات پر جھگڑا ہو رہا ہو، جیسے کسی عورت کی چیخ سنائی دی، جیسے کہ کچھ چیزیں گرنے کی آواز آئی۔ میں ہچکچانے لگا، قدم رکنے لگے، دماغ میں سوالات گونجنے لگے کہ کیا ابھی جانا مناسب ہے؟ کیا یہی وقت ہے؟ کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا مجھے کچھ دیر رکنا چاہیے؟ میں دروازے کے باہر کھڑا رہا، اندر کی آوازیں بڑھتی گئی، دل میں عجیب سی بے قراری پیدا ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سوچا کہ واپس چلا جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد ایسی آواز آئی کہ میرے جیسے مرد کا پلٹنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میری ٹیچر کا نام لے کر کسی نے ان کو گالی دی تھی۔ میں فوراً دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے اپنے گارڈز کو بھی اشارہ کیا، انہوں نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ میں نے دروازے کو لات مار کے توڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے ایک جوان لڑکی کو گلے لگا رکھا تھا۔ وہاں پہ 2-4 آدمی کھڑے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی اندر گھس آیا ہے تو وہ آگے بڑھے، لیکن میرے گارڈز کو دیکھ کر جھک کی طرف بیٹھ گئے، جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کون ہو تم؟ تو میری گارڈز نے بتایا کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر ہے اس علاقے کے۔ وہ لوگ ہاتھ جوڑ کر سائڈ پر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سر آپ ہمارے گھر؟ میں نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ اس عورت کے ساتھ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں یہاں ڈری سہمی بیٹھی ہیں؟ ٹیچر واقعی حیران رہ گئی کہ میں ہوں۔ میں نے ان کو اٹھایا اور اس لڑکی کو دیکھا جو ان کی آغوش میں بالکل سمٹی ہوئی تھی۔ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن پتہ نہیں کون تھی۔ ٹیچر نے کہا میں ان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی، بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ میں نے کہا یہ خطرناک ہے، ان کی ایسی کی تیسی، بتائیں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے بھائی ہیں، میرے حصے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے میرا حصہ دو تو کہتے ہیں کہ حصہ نہیں دیں گے اور بدلے میں میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو نہیں دینا چاہتی، کیونکہ جس لڑکے کے لیے مانگ رہے ہیں وہ نشئی ہے اور اس کی دوسری شادی ہے۔ کہتے ہیں اگر رشتہ نہیں دینا تو چلی جاؤ یہاں سے، مجھے اور میری بیٹی کو گھر سے نکال رہے ہیں۔ بیٹا ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب میں نے یہ سب کچھ سنا تو میں نے ان کو گھور کر دیکھا۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں نے وہیں کھڑے کھڑے پولیس کو بلا لیا اور کہا ذرا ان کی خدمت کرو، ان کو ان کے سسرال لے جاؤ۔ سسرال سے میرا مطلب پولیس اسٹیشن تھا۔ وہ معافیا مانگنے لگے، لیکن میں نے ان کو بغیر سزا دیے جانے نہیں دینا تھا۔ جو بیٹیاں اور بہنوں کا حق کھاتے ہیں اور عورتوں کو مجبور کرتے ہیں وہ سزا کے ہی مستحق ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ٹیچر کا ہاتھ تھاما اور کہا میرے ساتھ چلیں۔ ان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، اپنے بنگلے پہ لے آیا۔ واپس آ کر انہوں نے باقی کی تفصیل بھی بتائی کہ ان کا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے اور ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک بیٹا تھا جسے بڑی مشکل سے باہر کے ملک بھیجا، لیکن اس نے پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا، وہاں جا کے شادی کر لی۔ وہ تو پیسے بھی نہیں بھیجتا۔ میں نے اپنے ٹیچر سے کہا آپ میرے لیے ماں کی جگہ ہیں، آپ نے میری فیس بھرنے کے لیے اپنے زیورات تک بیچ دیے تھے، میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ آج سے آپ اسی گھر میں رہیں گی۔ انہوں نے مجھے تشکر بھری نظروں سے دیکھا اور کہا میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ تم اتنی جلدی اس مقام تک کیسے پہنچ گئے۔ میں نے یہ کہا یہ صرف آپ کی وجہ سے ہی ہوا۔ میں نے آپ کے ہاتھ سے لکھنا سیکھا، میں نے آپ کی باتوں سے جینا سیکھا، میں نے آپ کی دعاؤں سے جیتنا سیکھا۔ آپ کی محبت نے مجھے وہ حوصلہ دیا جو میرے ماں باپ کے بعد مجھے کہیں سے نہیں ملا۔ آپ کی شفقت نے مجھے اس وقت تھاما جب میں گرنے والا تھا۔ آپ کی امید نے مجھے اس وقت بچایا جب ہر در بند ہو چکا تھا۔ آپ کی خاموشی نے مجھے وہ سبق دیا جو کسی کتاب میں نہیں تھا۔ آپ کے آنسوؤں نے مجھے وہ طاقت دی جو میرے پاؤں میں آگ لگا گئی۔ آپ کی خالی ہاتھوں کی مہک آج میرے گھر کو خوشبو دیتی ہے۔ آپ کی بیٹی آج میرے لیے ایک فرض ہے، ایک امانت ہے، ایک چراغ ہے جو اندھیری گلیوں میں روشنی بن سکتا ہے۔ آپ کی آنکھوں کی روشنی آج میرے لیے کسی تاج سے بڑھ کر ہے۔ میں نے آپ کے کمرے کے لیے خاص بندوبست کیا۔ میں نے اس کے کمرے میں وہ تصویر لگوائی جو آپ نے پہلی بار میری نقل کرتے ہوئے کھینچی تھی۔ میں نے اس لائبریری میں وہ کتاب رکھی جو آپ نے مجھے انعام میں دی تھی۔ میں نے اس بیڈ پہ وہ تکیہ رکھا جس پہ آپ نے کبھی میرے زخموں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آپ نے جب پہلی بار میرے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی، میں نے وہ احساس آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آج وہ احساس لوٹ آیا، آج وہ بیٹا لوٹ آیا جسے آپ نے شہر کی دھوپ میں بھیگنے سے بچایا تھا، جسے آپ نے ننگے پیروں اسکول بھیجا تھا، جسے آپ نے دوپہر میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا، جسے آپ نے ایک امید کہا تھا، جس کے لیے آپ نے اپنے خواب بیچے تھے، جس کے لیے آپ نے اپنے رشتہ داروں کی باتیں سنی تھی۔ آج وہ بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہی سر جھکائے، وہی آواز دھیمی، وہی دل شکر گزار، وہی آنکھیں بھیگی ہوئی، وہی جذبہ تازہ، وہی مکمل محبت، وہی رشتہ غیر مشروط، وہی وفا غیر مصلحت، وہی وعدہ بے شک آج کا دن میرا نہیں، آج کا دن آپ کا ہے۔ آج کے فیصلے آپ کے ہیں، آج کی زندگی آپ کی، آج کی جیت آپ کی، آج کی روشنی آپ کی، آج کا وقت آپ کا، آج کی کہانی آپ کی۔
ٹیچر کو میرے ساتھ رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ دن رات میرے لیے دعائیں کرتی تھی، میری کامیابی پر فخر کرتی، میرے بنگلے کے ہر کونے میں ان کی دعاؤں کی گونج سنائی دیتی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی، ان کی آنکھوں میں وہ سکون ہوتا جو برسوں کی اذیت کے بعد ملتا ہے۔ میں نے ان کے چہرے پر اطمینان دیکھا اور ایک فیصلہ کر بیٹھا جو میری زندگی بدلنے والا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر جب یہ فیصلہ سنایا تو ان کی آنکھوں میں حیرت کی لہر دوڑ گئی، وہ میری طرف دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا، ماں، میں اپنی کزن سے منگنی توڑنا چاہتا ہوں اور ٹیچر کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے جیسے ہی یہ سنا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا یہ تمہارا فیصلہ ہے یا کسی کے کہنے پر کر رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ میرا فیصلہ ہے اور میں یہ فیصلہ بدلنے والا نہیں ہوں۔ میری ماں نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، بیٹا تمہاری مرضی، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ فیصلہ تمہاری خوشی کا باعث بنے گا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا کہ میری ماں نے میرے فیصلے کو قبول کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ٹیچر کے پاس جا کر وہ بات کہی جس کی انہوں کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ میں نے کہا، آپ نے ساری زندگی دوسروں کے لیے جیا، اب آپ کی بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ٹیچر نے میری طرف دیکھا جیسے کسی خواب میں ہوں، ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آواز بھیگ چکی تھی۔ وہ بولی، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک بڑی پوسٹ پر ہو، تمہاری شادی کسی بھی بڑی فیملی میں ہو سکتی ہے، تم میری بیٹی سے کیوں نکاح کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، آپ کے احسانات کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا، لیکن آپ کی بیٹی کے لیے اچھا شوہر بن کر میں شاید کچھ تو کر سکوں۔ وہ بولی، بیٹا تم نے میری آخری فکر بھی ختم کر دی، تم نے میری بیٹی کو باپ کا سہارا دے دیا، تم نے اس کے نصیب میں وہ روشنی ڈال دی جو شاید قسمت کو بھی منظور نہ تھی۔ انہوں نے بیٹی کو بلایا اور کہا کہ بیٹا تم سے ایک بات کرنی ہے، یہ لڑکا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بیٹی نے نظریں جھکائی، شرم سے چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اس نے آہستہ سے ہاں کر دی اور وہ ہاں میرے دل کو چین دے گئی۔ میں نے کہا، نکاح گھر میں ہوگا، سادگی سے ہوگا، گواہ میرے دوست ہوں گے، مولوی صاحب کو بلائیں گے، یہ سب میرے ہی گھر میں ہوگا۔ میری زندگی کی سب سے اہم تقریب میرے ہی گھر کی دیواروں کے درمیان ہوگی۔ جب نکاح ہوا میری آنکھوں کے سامنے وہ سب مناظر گھوم گئے، جب میں گنی کا رس بیچتا تھا، جب میرے کپڑوں میں مٹی ہوتی تھی، جب جوتے پھٹے ہوتے تھے، جب لوگوں کی نظروں میں حقارت ہوتی تھی، جب رشتہ دینے سے انکار کیا جاتا تھا، جب غربت ہر دروازے سے دھتکار دیتی تھی، اور آج اس لڑکے کا نکاح ہو رہا تھا جو اس وقت کسی قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ لڑکی میرے نکاح میں جو آئی ایک معزز استاد کی بیٹی تھی، جس کی تربیت میں مہک تھی، جس کے کردار میں روشنی، جو شرم و حیا کا پیکر تھی، جو ماں کے قدموں میں پلی تھی، جو خاموشی سے میرے ساتھ آ کر بیٹھی جیسے اسے یقین ہو کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میرے گواہ ہی لوگ تھے جنہوں نے کبھی میرا مذاق اڑایا، میرے مہمان وہی لوگ تھے جنہوں نے کبھی میرے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا۔ میری ماں وہی ماں تھی جو آج بھی میرے لیے دعاؤں کا چراغ تھی، میری ٹیچر وہی ٹیچر تھی جو آج اپنے خوابوں کو حقیقت بنتے دیکھ رہی تھی، میری بیوی وہی بیٹی تھی جو ماں کے لیے آنکھوں کا نور تھی۔ نکاح کے وقت وہ میرے گھر کی زینت بن گئی، وہ میرے لیے سکون بن گئی، میری زندگی کی رونق بن گئی۔ اس کے وجود سے میرے کمرے میں خوشبو آنے لگی، اس کی موجودگی سے میرے دل کو چین ملنے لگا، اس کی باتوں سے میرے دل کی تھکن اترنے لگی، اس کے انداز سے میرے دل میں محبت پروان چڑھنے لگی۔ وہ نہ صرف میری بیوی تھی، وہ میری ساتھی تھی، میری رازدار تھی، وہ میری عبادت تھی، وہ میرا فخر تھی۔ میں جب کام سے واپس آتا تو دروازے پر اس کی مسکراہٹ میرا استقبال کرتی، میں جب تھکا ہوتا تو اس کی باتوں سے سکون ملتا، میں جب خاموش ہوتا تو وہ خاموشی کو محبت سے بھر دیتی، میں جب الجھن میں ہوتا تو وہ دعاؤں کا حصار بن جاتی۔ وہ واقعی ایک استاد کی بیٹی تھی جس کی تربیت میں عظمت تھی، جس کے انداز میں وقار تھا، جس کی باتوں میں حیا تھی، جس کے جذبوں میں اخلاص تھا، جس کے دل میں محبت تھی، جس کے لہجے میں مٹھاس تھی، جس کے ہاتھوں میں برکت تھی، جس کے آنے سے میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ ہم اکثر چھت پر بیٹھ کر پرانی باتیں یاد کرتے، بچپن کے قصے دہراتے، اس کی ماں کی محنتوں کو سلام کرتے، وہ ماں جو ایک زمانے میں گمنام تھی، آج اس کا نام میرے بنگلے کے ہر کمرے میں عزت کے ساتھ لیا جاتا۔ میں جب بھی ان کی طرف دیکھتا دل سے ایک ہی دعا نکلتی، یا اللہ ہر کسی کو ایسی ماں، ایسی استاد، ایسی محسنہ عطا فرما جو بنا کسی صلے کے محنت کرے، جو بغیر کسی لالچ کے بھلا کرے، جو اپنا سب کچھ دے کر بھی شکایت نہ کرے، جو بیٹے کی بجائے انسان بنائے، جو شاگرد کو دنیا کے سب سے اونچے مقام پہ پہنچائے لیکن خود پیچھے رہ جائے۔ یہ استاد ہی ہوتے ہیں جو عام سے انسانوں کو بڑے بڑے مقامات پر پہنچا دیتے ہیں لیکن خود بیچارے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے استادوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کامیاب ہونے کے بعد پلٹ کر اپنے استادوں سے شکریہ بولنے کے لیے جاتے ہی نہیں؟ شاید بہت ہی کم ہیں، لیکن جانا چاہیے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری تربیت کرتے ہیں، جو ہمیں کچھ بناتے ہیں۔ یہ وہ درخت ہیں جو ہمیں تو کچھ بنا دیتے ہیں لیکن خود ہمیشہ دھوپ میں جلتے رہتے ہیں۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔